बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से आप सब के लिए दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र की शादा रिस्क और ढेर सारी खुशियाँ अता फ़रमाए और आपकी हर दुआ को कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपको बुरी घड़ी, बुरे लोगों और बुरी नज़र से हमेशा महफूज रखे। आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम बात करेंगे सूरह बकरा के मुतालिक। बहुत सारे लोग सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को मज़ीद मोटिवेट करूँ। जो लोग पढ़ रहे हैं इसको कंटिन्यू रखें, इसको छोड़ें ना, और आपको आसानी भी हो पढ़ने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं जब हम पढ़ते हैं सूरह बकरा। तो फिर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, अस्कार करना शुरू करते हैं, कोई भी वजीफ़ा, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवालात आने लगते हैं। क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हमें ऐसे पढ़ना चाहिए? क्या हमें ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए? या हमारी कबूल होगा या नहीं होगा? तो इस तरीके के सवालात मेरे पास आ रहे हैं। मैंने सोचा है कि आप लोगों को जवाब भी दूँ और आप लोगों को मज़ीद मोटिवेट करूँ, क्योंकि इससे मुतालिक जो अच्छे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, जिन लोगों की ज़िंदगी में चेंजेस आए हैं, वो भी मेरे पास आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मोटिवेशन के लिए, ताकि इसको कंटिन्यू रखें और इसके पढ़ने के जो समरात हैं वो आपको मिलते रहें। लेकिन वीडियो को आगे ले जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो फ़ौरन आप लोगों को मिल जाएगी। तो पहला कमेंट जो है आप लोगों को पढ़वाती हूँ, ये इशाल का है और ये कहती हैं कि जी ये बात बिल्कुल सच है, मेरा अपना कर्ज़ा ख़त्म लाखों में था, वो ख़त्म हुआ, समझ नहीं आती कि कहाँ से अल्लाह की मदद आई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कर्ज़ के लिए, मुझसे पूछ रहे होते हैं कि बताएं कि हम क्या पढ़ें कि हमारा कर्ज़ उतर जाए। और कर्ज़ जो है ना वो एक लानत है, अगर आप ले लें तो आप इसमें फंस जाते हैं। बहुत हद तक आपकी कोशिश होनी चाहिए कि किसी से कर्ज़ ना लें। अगर आपने कर्ज़ ले लिया है और आप मुसीबत में आ गए हैं तो आप सूरह बकरा पढ़ें या फिर आप इस्तग़फ़ार भी करें। दो चीज़ों से मैंने देखा, मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया है कि उनका लाखों का कर्ज़ा था और किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके उनका कर्ज़ा उतर गया। उन्हें खुद समझ नहीं आया कि अल्लाह ताला ने उनकी किस तरीके से मदद की है। इस तरीके से इसी तरह से लोगों ने मुझे मैसेज करके कमेंट करके बताया है। तो आप लोग ज़रूर सूरह बकरा और इस्तग़फ़ार पढ़ें। लेकिन जहाँ पर आप देखते हैं कि इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं, लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम सूरह बकरा जो है हम पढ़ना छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, क्योंकि सूरह बकरा जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल सूरा है। तो ज़ाहिर सी बात है, शैतान आपको हटाने की कोशिश करता है कि आप इसको ना पढ़ें, तो वो आपके दिमाग में वसवसे डालता है। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ कि किस तरीके की कमेंट मेरे पास आए हैं। एक सिस्टर का ये कमेंट आया था, अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे नमाज़ पढ़ने में का मन नहीं कर रहा और ज़िक्र अस्कार भी पहले पढ़ रही थी, लेकिन मेरी लाइफ में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। मैं पहले बहुत नमाज, अस्तग़फ़िरुल्लाह, दुरूद, दुआ यूनुस, ला हौल और सूरह बकरा पढ़ती थी, लेकिन अब पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? और मुझे लगता है कि मैं इतना नमाज ज़िक्र कर रही थी, लेकिन मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रही, तो मैं सब कुछ पढ़ना छोड़ दिया। तो इसका जवाब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दूंगी। बहुत सारे लोग हैं जो सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, आप लोग मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। जब आप सूरह बकरा पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल सूरा है। जब आप पढ़ते हैं तो शैतान आपको रोकने की कोशिश करता है, वसवसे भी आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन आपको पढ़ते रहना है यकीन के साथ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला जानता है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं अपनी दुआओं की कबूलियत का। अल्लाह ताला जानता है कि आप बार बार अल्लाह ताला के दर पर दस्तक दे रहे हैं। अल्लाह ताला जानता है कि आप उसके जवाब के मुंतज़िर हैं। अल्लाह ताला जानता है कि आप मौजज़ों के इंतज़ार में हैं। अल्लाह ताला जानता है जितने भी आपने आंसू बहाए हैं। अल्लाह ताला को पता है कि आपने कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं। अल्लाह ताला को आपका दर्द पता है, लेकिन अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा, सारी आपकी ख्वाहिशात पूरी कर देगा, तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी, लेकिन सही वक्त पर। तो इसीलिए आपको सब्र करना होता है और सब्र के साथ आप पढ़ते रहें यकीन के साथ। अल्लाह ताला बस आपका यकीन देखता है कि आप पढ़ना छोड़ देते हैं मायूस होकर या फिर आप पढ़ते रहते हैं। अगर आपने को अल्लाह पाक ने तौफीक दी है ना पढ़ने की, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये क्या आपके अंदर चेंज नहीं है कि आप अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। तो अल्लाह को याद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला चाहता है कि आप उसको याद करें और अल्लाह भी आपको याद करना चाहता है। इससे बड़ा चेंज आपके लिए और क्या होगा।
بس ایک مسئلہ ہے ہمارے اندر نا، تھوڑا سا پیشنس، تھوڑا سا صبر جو ہے نا وہ کم ہے۔ یہاں پر ہم نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور ہم دن گننے لگتے ہیں، وقت گننے لگتے ہیں، گھڑیاں گننے لگتے ہیں کہ کب ہماری دعا قبول ہوگی۔ اتنا ٹائم ہو گیا ہمیں پڑھتے ہوئے۔ جب آپ دل سے پڑھ رہے ہیں، آپ کو مزہ آ رہا ہے عبادت کرنے میں، تو پھر آپ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ میری دعا قبول کب ہوگی۔ بس آپ دعا مانگنے میں مگن ہو جائیں اور آپ دعا کو مانگتے رہیں اور آپ صبر کریں، یقین بھی رکھیں اور صبر بھی کریں۔ دیکھیں، اگر آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی آپ کلام پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، ایک تو آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے پڑھنے کی، اس کا اللہ پاک آپ کو اجر دیں گے، کیونکہ قرآن پاک کے صرف ایک لفظ کو پڑھنے سے نا 10 نیکیاں آپ کو ملتی ہیں۔ تو اس کا آپ دیکھیں گے کتنا زیادہ، اور سورہ بقرہ اتنی لمبی سورہ، آپ اس کو پڑھتے ہیں کوئی 2 دن میں، کوئی 3 دن میں، تو کتنا زیادہ آپ کو اس کا اجر ملتا ہے۔ لیکن جب آپ صبر کرتے ہیں نا، صبر کے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ جب وقت آئے گا، تو اس کا بھی آپ کو بہت بہت زیادہ جو ہے نا اجر ملتا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے صبر کا اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ اجر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کب سے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی چینج نہیں آ رہا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں نا، بالکل آپ پریشانی میں ہوں گے، مایوسی ہو رہی ہوگی آپ کو۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اوپر پریشانی بھی آ رہی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، مصیبت بھی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، تو اس پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اونچے مقام پر پہنچانا چاہ رہے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں پر جان بوجھ کر بلا وجہ کوئی مصیبت نہیں بھیجے گا۔ اس کی تو آزمائش میں بھی رحم چھپا ہوتا ہے، اور اپنے بندوں کو وہ صرف اتنا ہی آزماتا ہے جتنی ہماری طاقت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بدلے میں جو بھی ہم تکلیف اٹھاتے ہیں نا آزمائش میں، صبر کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے بہت زیادہ جو ہے درجے بلند کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہماری مصیبتیں ٹل رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو کیا پتہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، بس ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہمیں یہ نہیں مل رہا، ہمیں وہ نہیں مل رہا، شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو صبر کرنا پڑ رہا ہے تو آپ ایک بات سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازنا چاہتے ہیں، اللہ پاک آپ کو بہت درجے آپ کے بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو اپنے نیکسٹ کامنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو نیکسٹ کامنٹ پڑھواتی ہوں۔ یہ سیف ملک کا ہے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم آپی جان، کیسی ہیں آپ؟ میں آپ کی ویڈیو دیکھ کر سورہ بقرہ استغفار روزانہ پڑھتی ہوں۔ سب سے پہلے جو بات ہوئی ہے وہ ہے اللہ کی ذات پہ توکل، اور پھر سکون دل، اور پھر میرا قرض تھا وہ بھی اتر گیا۔ جزاک اللہ آپ، میں بہت خوش ہوں، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم دیں اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو ہر کام میں انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں ایسے ہی برکتیں اور رحمت نازل فرماتے رہے۔ الحمدللہ دیکھیں سورہ بقرہ پڑھنے سے کتنے معجزات ہوتے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ قرض سے پریشان ہیں وہ سورہ بقرہ پڑھیں، استغفار کریں، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے قرض اترنے میں جو ہے نا بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ بہت زیادہ اس طریقے کے کامنٹس آتے ہیں میرے پاس، بہت سارے لوگوں کا قرضہ تھا جو اتر گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرے اسی ویڈیو میں یہ سیکنڈ کامنٹ ہے۔ تو آپ لوگ سورہ بقرہ پڑھتے رہیں، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، بہت زیادہ پاورفل سورہ ہے۔ نیکسٹ کامنٹ کی طرف اپنے بڑھتے ہیں۔ دنور وائفز کہتی ہیں میں سورہ بقرہ، درود شریف اور استغفر اللہ بھی کر رہی ہوں، آپ ہی ماشاءاللہ زندگی بہت پرسکون ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا اتنے پازیٹیو کامنٹس آتے ہیں، وہاں پر نا امیدی والے بھی کامنٹس آتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ پازیٹیو بھی شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ موٹیویٹ ہوتے رہیں کہ یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں سورہ بقرہ پڑھنے میں، لیکن پھر انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں بھی بہت بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، آپ نے رکنا نہیں ہوتا۔ ایک اور کامنٹ آیا ہے مسز ابو بکر کا، میں جب بھی سورہ بقرہ پڑھنا شروع کرتی ہوں میری پریشانیاں میرے ارد گرد گھیرا تنگ کرنا شروع ہو جاتی ہیں، ہر طرف سے لڑائیاں پریشانیاں، پھر میں گھبرا کر چھوڑ دیتی ہوں، کوئی حل بتا دیں۔ اچھا، اس طریقے کے کامنٹس بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں، تو ایک بار یہاں پر بولوں گی کہ شیطان جو ہے وہ پڑھنے سے روکتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس لیے وسوسے دماغ میں ڈالتا ہے انسان کے۔ تو آپ بھی ایک بات دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ پاک کے کلام سے خیر کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا، یہ آپ کا ایمان بھی ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے تو گھر میں بہت زیادہ برکت آتی ہے، رحمتیں آتی ہیں، شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ شیطان جب گھر میں ہوتا ہے وہ لڑائیاں جھگڑے کرواتا ہے آپس میں، اور نحوست بہت زیادہ ہوتی ہے، تو جب شیطان گھر سے چلا جاتا ہے تو گھر میں بہت زیادہ سکون آ جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پریشانی ہوتی ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو
ایسا ہے کہ شیطان جو ہے نا انسان کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان جو ہے نا انسان کو غمگین کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ غمگین ہو جائیں، آپ ٹوٹ جائیں، آپ نا امید ہو جائیں۔ یہی اس کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے جو وہ آپ کے اوپر آزماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو غمگین کرے جو ایمان لائے ہیں۔ شیطان کیا کر سکتا ہے؟ شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ شیطان آپ کا رزق نہیں روک سکتا، آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتا، اور نہ ہی آپ کے نصیب میں کچھ لکھا ہوا ہے تو اس میں دیر کر سکتا ہے۔ لیکن وہ ایک کام کر سکتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو نا امید کر سکتا ہے، آپ کے اندر غم کا بیج بو سکتا ہے، تاکہ وہ آپ کو بالکل کمزور کر دے، آپ کو توڑ دے، اور آپ کو دعا مانگنے سے روک دے، آپ اللہ کا ذکر نہ کریں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ کو بالکل مایوس کر دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو بدگمان کر دیتا ہے، آپ بدگمانی کرنے لگتے ہیں، آپ شکایت کرنے لگتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو رہی، سب کی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کچھ اچھا ہی ہے۔ بدگمانی ہوتی ہے جو بہت زیادہ گناہ ہے۔ بدگمانی تو لوگوں سے بھی گناہ ہے، جب آپ اللہ پاک سے کرتے ہیں تو وہ تو سمجھے کہ کتنا زیادہ گناہ ہے۔ تو ان سسٹر نے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے اچھا سوچنا چاہیے کہ جب میں اللہ کا کلام پڑھ رہی ہوں تو اس سے مجھے خیر کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ شیطان مجھے بہکا رہا ہے، لیکن مجھے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ میرا وہم ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ جب آپ اچھا گمان رکھیں گے نا، آپ دیکھیے گا پازیٹیو چیزیں آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس نا امید نہیں ہونا، شکایتیں نہیں کرنی، نیگیٹو چیزیں جتنی ہو سکے اپنی لائف سے نکال دیں، نیگیٹو سوچیں نکال دیں، نیگیٹو باتیں سب کچھ نکال دیں۔ ایک اور کامنٹ آپ کو پڑھواتی ہوں۔ ایک سسٹر ہیں ہانیہ خان، یہ کہتی ہیں السلام علیکم ڈیئر سسٹر، میں نے سورہ بقرہ کا وظیفہ کیا تھا شادی کے لیے، لیکن جیسے ہی میں نے وظیفہ کیا تو میرا رشتہ ٹوٹ گیا، ان لوگوں کی اصلیت سامنے آ گئی۔ میں شکر گزار ہوں اللہ پاک کی کہ مجھے لوگوں کے چہرے دکھے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے اچھا گمان۔ دیکھیں یہ کتنی زیادہ پازیٹیو ہیں، اسی طریقے سے سب کو پازیٹیو ہونا چاہیے۔ بس ہمارا سوچنے کا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے کے لوگوں کے کامنٹ آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں سورہ بقرہ پڑھنے سے ہماری منگنی ٹوٹ گئی، ہمارے ساتھ غلط ہو گیا۔ ان کو لگ رہا تھا وہ رشتہ ہی سب کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے لیا کہ وہ میرے لیے ٹھیک نہیں تھا، اور اللہ نے مجھے اصلیت دکھا دی، شروع میں ہی دکھا دی۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی کہیں پر شادی ہونی چاہیے، آپ نے دعا مانگی، ہو گئی، اور پھر آپ کے لیے وہ لوگ اچھے ثابت نہیں ہوئے، پھر آپ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی اصلیت کیوں نہیں دکھائی، مجھے کیوں نہیں پتہ چلا، میں تو پڑھ رہی تھی۔ تو جتنے بھی لوگوں کو وسوسے آتے ہیں اور وہ اس طریقے کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، نیگیٹو ہو جاتے ہیں لوگ، کوئی بات نہیں، آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری منگنی ٹوٹ گئی، اس طریقے سے میرے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، بہت زیادہ میرے ساتھ اچھی چیزیں ہوئی ہیں، پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں اگر میں دیکھوں، لیکن اگر میں نیگیٹو لینا چاہوں نا تو میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتا سکتی ہوں کہ نیگیٹو ایسے ہوئی ہیں، لیکن میں نے تو نیگیٹو میں بھی اچھا ہی دیکھی ہے کہ اس میں میرے لیے اچھا تھا زیادہ۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے جتنا میری لائف میں اتنے اچھے چینجز آئے ہیں، آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ جادو ٹونا سے متعلق جتنے بھی ساری چیزیں تھیں، مسئلے تھے، وہ حل ہو گئے، آنکھوں سے اپنی ساری چیزیں دیکھ لی جو پتہ ہی نہیں تھا کبھی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے مالی حالات بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ٹھیک ہوئے ہیں، اور بہت اچھی چیزیں ہوئی ہیں میری لائف میں۔ لیکن وہیں پر دیکھیں گے میرے فادر بیمار ہو گئے بہت زیادہ، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ٹھیک ہے، میں پڑھتی رہی، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ اس پڑھنے کی وجہ سے شاید ہو رہا ہے، میں پڑھتی رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اس مشکل گھڑی سے نکالا، اور اتنی اللہ پاک نے آسانیاں کری، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک نے شفا دی۔ پھر اس کے بعد اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی، میری اتنی زیادہ، آپ لوگوں کو پتہ ہے طبیعت خراب تھی، اگر میں بھی چاہتی تو میں بھی ایسے ہی سوچ سکتی تھی کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے ہو رہا ہے، دیکھو پہلے میرے فادر، پھر اب میں، اور پھر میری امی، اور میرا دیکھیں کہ میری تو پرانی بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دی اور بر وقت میرا علاج ہو گیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں شفا یاب ہوں۔ اسی طریقے سے میری امی کا پتہ چل گیا، اس پہ بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وقت پر پتہ چل گیا، اللہ پاک نے آگے بہت اچھا رکھا ہوا ان کے لیے۔ تو پازیٹیو اگر ہم سوچیں گے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کریں گے تو اچھی ہماری لائف میں چیزیں ہوں گی۔ اگر ہم نیگیٹو سوچیں گے تو پھر ہم پھنس جائیں گے،
ہم مایوسی کا شکار ہو جائیں گے، ہم ٹوٹ جائیں گے، ہم کمزور ہو جائیں گے اور ہم شیطان کے شکنجے میں پھنستے جائیں گے، لیکن ہمیں اس شکنجے سے نکلنا ہے۔ جتنا ہم نیگیٹو سوچیں گے نا تو اتنا ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم بہت پریشان رہتے ہیں، خوشیاں ہماری زندگی سے چلی جاتی ہیں، لیکن آپ اپنی سوچ کو بدلتے ہیں، پازیٹیو کرتے ہیں، اللہ سے اچھا گمان رکھنا جب شروع کرتے ہیں کہ چلو برا وقت بھی آ رہا ہے نا تو اس میں بھی اللہ پاک نے میرے لیے اچھا ہی رکھی ہوگی، اگر میرے پر آزمائش آ رہی ہے تو اللہ پاک میرے لیے کچھ اچھا چاہ رہے ہوں گے، اور یہ وقتی طور پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، سب اچھا ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہو جائے گا۔ اچھا ماشاء اللہ سے سورہ بقرہ کے اتنے اچھے کامنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں، شیئر کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ رہ جاتے ہیں باتوں باتوں میں، کیونکہ سمجھانا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ 7000 استغفار کا جو چیلنج ہے وہ بھی میں نے شروع کروانا ہے، تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگ ریڈی ہیں یا نہیں، تو ایک آدھ دن میں انشاءاللہ تعالیٰ میں شروع کرواؤں گی۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد آپ اس کو کروائیں، کیونکہ سب لوگ عید میں بزی تھے، اسی لیے میں نے شروع نہیں کروایا، تو 7 ڈیز کا انشاءاللہ تعالیٰ کرواؤں گی، اور 7 دن تک مستقل میں استغفار سے ریلیٹڈ ویڈیو ڈالوں گی۔ اگر آپ لوگ ریڈی ہیں تو کامنٹ میں ریڈی ضرور لکھ کر مجھے بتائیے گا۔ مجھے تو استغفار کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا، اور میں نے جو شروعات کی تھی وہ 7000 سے شروعات کی تھی، اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔